सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती और सफ़रनामा जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरे ऊपर छाई हुई गनूदगी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। ये तो अल्लाह की ज़ात ही बता सकती थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए क्या ला रहा है और उसका नतीजा क्या होगा और मैं किस अंजाम को पहुंचूंगा। वो वक्त अचानक और फौरन आ गया जैसे एक धमाका हुआ हो। पहले मुझे झोंपड़े के बाहर कदमों की आहटें सुनाई दी जो बड़ी तेजी से बढ़ती हुई झोंपड़ी के अंदर आ गईं। आगे वांग था जिसे देखकर मैं उठ बैठा। उसके पीछे वांग का दोस्त था और उसके पीछे वो दो आदमी थे जो मुझे कस्बे में मिले थे और दोनों इंटेलिजेंस के आदमी थे। मैं खड़ा हो गया और उन सब से हाथ मिलाया। उन चारों का अंदाज ऐसा दोस्ताना था जैसे मेरे साथ गपशप लगाने के लिए आए हों। इंटेलिजेंस के आदमी तो दोस्तों की तरह हंस रहे थे। मौलाना, उनमें से एक ने कहा, आपसे मिलने को बड़ा ही दिल बेताब हो रहा था। आपके इस दोस्त से कहा कि हमें अपने साथ ले चले। हम इसके मशकूर हैं कि ये हमें अपने साथ ले आया है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैंने कहा। आपने मेरी इज्जत अफजाई की। तशरीफ रखें। मेरे पास चारपाई नहीं, कुर्सियां नहीं। आपको फर्श पर बिठाते मुझे शर्म सी महसूस होती है। मैंने उन्हें यह ना कहा कि मेरे बिस्तर पर बैठ जाएं, क्योंकि मैंने बिस्तर में तकिए की तरफ राइफल छुपा रखी थी। वो चारों फर्श पर ही बैठ गए। मुझसे खैर खैरियत पूछी और अंदाज ऐसा ही था जैसे वो मेरी मोहब्बत के मारे यहाँ आए हैं। वो दोनों बारी बारी बातें तो मेरे साथ कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें झोंपड़े में यूं घूम फिर रही थीं जैसे कुछ तलाश कर रही हों। आप गालिबन आगरा के रहने वाले हैं, उनमें से एक ने कहा। जंग खत्म हो तो कभी आगरा ताजमहल देखने आएंगे। आप अपना वहां का एड्रेस दे दें तो एक आध दिन आपके यहाँ भी ठहरेंगे। बिस्मिल्लाह, मैंने कहा। यह तो मेरे लिए एक एजाज होगा। एड्रेस दे दूंगा, आप आएं तो सही। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। चूंकि मुझे मालूम था कि ये किस साजिश के तहत आए हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि ये जो बातें कर रही हैं ये महज मेरे दिल के बहलावे के लिए कर रही हैं। झोंपड़े का एक कमरा और भी था जो उनकी पीठ पीछे था। वो बार बार उस कमरे की तरफ देखते थे। आपने गालिबन राइफल भी रखी हुई है, एक ने कहा। रखी हुई थी, मैंने कहा। दरिया में फेंक दी। क्यों? उसने पूछा। दरिया में क्यों फेंक दी है? यहाँ जापानियों की एक पार्टी आ चुकी है, मैंने कहा। फिर गोरा रेजिमेंट की एक पेट्रोल पार्टी भी आई थी। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि कोई और पार्टी आ गई तो मेरे पास फौजी राइफल देखकर मुझ पर फौजी होने का शुबा न कर दे। मैंने ये राइफल रंगून की एक गली से उठाई थी। अपना एक फौजी मारा गया था। मैंने चूंकि वहां से निकलना था, इसलिए राइफल और उसका एमुनिशन वहां से उठा लिया। अब सोचा कि मैं एक दुकानदार और फिर इमाम, मैंने राइफल को क्या करना है। कुछ दिन हुए राइफल दरिया में फेंक दी थी। मैं जानता था कि मैं जो बयान दे रहा हूं उस पर उन्हें यकीन नहीं आएगा। वोंग ने उन्हें मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता रखा था। मेरे मुंह में जो कुछ भी आता मैं कह देता, लेकिन मैं सोच रहा था कि अपने दिफा के लिए कौन सी चाल चलूं। अभी तो मैं देख रहा था कि ये क्या कार्रवाई करेंगे। मेरी जवाबी कार्रवाई उनकी कार्रवाई के मुताबिक होनी थी। आपने देखा कि इनका झोंपड़ा कितना खूबसूरत है, वोंग के दोस्त ने दोस्ताना अंदाज में कहा। उधर देखें, इसका दूसरा कमरा भी है। आप देखना चाहें तो ये कमरा भी देख लें, वांग ने कहा। यह कमरा तो इससे भी ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा है। मैं समझ गया कि वांग और उसका दोस्त उन्हें दूसरे कमरे में ले जाना चाहते हैं। अभी उनका अंदाज दोस्तों जैसा था। मुझे मालूम था कि कुछ देर बाद ये रिवॉल्वर निकाल लेंगे और मुझ पर तान कर कहेंगे कि मैं ये कह दूं कि मैं इंडियन आर्मी का भगोड़ा हूं, और उसके बाद ये मुझे साथ ले जाएंगे। वो शायद मेरी राइफल ढूंढ रहे थे। वो तो तलाशी में भी राइफल ले सकते थे, लेकिन मुझे झूठा साबित करने के लिए वो जान गए थे कि मैंने राइफल छुपा रखी है और कहीं ना कहीं पड़ी मिल जाएगी। वो चारों उठे और एक दूसरे के पीछे दूसरे कमरे में चले गए। मैं तेजी से उठा। तकिए की तरफ बिस्तर के नीचे मेरी राइफल पड़ी हुई थी। मैंने राइफल निकाली और दबे पांव दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक तरफ होकर रुक गया। उस कमरे से मुझे हल्की सी यानी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। उसकी राइफल देखो कहाँ है। राइफल यहाँ है, मैंने दरवाजे में खड़े होकर कहा। पीछे देखो, अच्छी तरह देख लो।
میں نے سیفٹی کیچ آگے کر کے رائفل کاک کر لی تھی۔ وہ چاروں دوسرے کمرے کی سامنے والی دیوار تک پہنچ گئے تھے۔ چھوٹا سا تو کمرہ تھا، میرا خیال ہے بمشکل 5 گز لمبا ہوگا۔ چاروں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا، ہاتھوں کو ذرا سی بھی حرکت نہ ہو۔ کسی نے ذرا سی بھی حرکت کی تو رائفل سے گولی نکل جائے گی۔ میں فوجی ہوں، 1 سیکنڈ میں 4 گولیاں ٹھکانے پر فائر کرنا جانتا ہوں۔ مولانا، انٹیلیجنس والے ایک آدمی نے کہا، یہ آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ میرے دوست وانگ سے پوچھیں، میں نے کہا، یہ تم سب کے ساتھ ہی جائے گا۔ کیوں وانگ، تم تو بڑے عقل مند بنے پھرتے تھے، لیکن ذرا سے لالچ اور ان لوگوں کے دھوکے میں آ کر تم دوستی بھی بھول گئے۔ تمہاری کنواری بہن کو میں جب چاہتا اس جھونپڑے میں پوری رات رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے تم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ لیکن تم وہی سانپ نکلے جو درختوں پر رہتا ہے اور دھوکے میں ڈس لیتا ہے۔ آپ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں صاحب، وانگ نے کھسیانہ سا ہو کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو کسی نے کوئی غلط خبر سنا دی ہے۔ میں مخاطب تو وانگ سے تھا، لیکن میری نظریں ان چاروں پر لگی ہوئی تھیں۔ رائفل کا بٹ میرے کندھے کے ساتھ اور اس کی نالی ان کی طرف تھی۔ انٹیلیجنس کے ایک آدمی کو میں نے دیکھ لیا، وہ نہایت آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے نیفے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے، بلکہ ان دونوں نے، ذرا تنگ سے پاجامے پہن رکھے تھے اور ان کے اوپر لمبی قمیضیں تھیں۔ وہ اپنے آپ کو سویلین ظاہر کرتے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ اوپر کو حرکت کرتے دیکھا تو بڑے آرام سے اسے شست میں لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے سے جھونپڑا لرز گیا۔ وہ آدمی 2-3 سیکنڈ کھڑا رہا۔ اس کے سینے سے خون پھوٹا، پھر وہ گھٹنوں کے بل ہوا اور ایک طرف کو لڑک گیا۔ گولی یقیناً اس کے دل میں لگی تھی، اسی لیے اس کی آنکھیں جلدی پتھرا گئیں، ورنہ گولی سینے سے پار ہو جائے تو بھی آدمی اتنی جلدی نہیں مرتا۔ باقی تینوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ وانگ کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ مجھے دوستی کا واسطہ دے کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے رائفل اس کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ایک دھماکہ اور ہوا، فاصلہ 5 گز بھی نہیں تھا۔ گولی اس کی پیشانی سے داخل ہوئی اور کھوپڑی میں سے نکل گئی۔ وہ گرا، ذرا دیر تڑپا اور ختم ہو گیا۔ باقی وانگ کا دوست اور انٹیلیجنس کا جوان رہ گئے تھے۔ دونوں نے اکٹھے ہی بولنا بلکہ گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان دونوں کو میں بخش دیتا۔ میں نے تو یہاں اب رہنا ہی نہیں تھا۔ انٹیلیجنس کے جوان نے غالباً یہ سوچا ہوگا کہ مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کرے۔ اسے اپنے متعلق غالباً یہ خوش فہمی تھی کہ وہ بڑی تیزی سے ریوالور نکال کر مجھ پر گولی چلا لے گا۔ وہ بڑی ہی تیزی سے ہاتھ قمیض کے اندر لے گیا اور اس کے ساتھ ہی میری رائفل نے ایک گولی اور اگلی، جو اس کے سینے میں بھی نہ لگی اور سر میں بھی نہ لگی، بلکہ درمیان میں ٹھوڑی کے نیچے لگی اور شہ رگمے سے پار ہو گئی۔ وہ آخر فوجی تھا اور جوان بھی تھا۔ اس نے گولی کھا کر بھی ریوالور نکال لیا۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ سیدھے نہ ہونے دیا، رائفل ذرا نیچے کر کے اس کے ہاتھ کو شست میں لیا اور گولی چلا دی۔ اس وقت اس کا ہاتھ اس کی ناف کے قریب تھا۔ گولی اس کے ہاتھ میں سے نکل کر اس کی ناف سے بھی پار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر پڑا اور پھر وہ اپنے ساتھی کی لاش پر گرا۔ اب وانگ کا دوست رہ گیا تھا۔ وہ مولانا مجھے معاف کر دو کہتا ہوا میری طرف دوڑا۔ میں نے اس پر گولی نہیں چلائی، بلکہ بیونٹ فائٹنگ یعنی سنگین بازی کے طریقے سے رائفل کا بٹ نیچے کیا اور بٹ کو کوہنی کے نیچے لے گیا۔ وہ شخص ایک قدم میرے قریب آ گیا تھا۔ اس نے میرے قدموں میں گرنا تھا، لیکن میں نے جمپ لے کر بٹ جو میری کوہنی کے نیچے تھا پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارا۔ یہ چوٹ کوئی کتنا ہی سخت جان کیوں نہ ہو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ شخص چوٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ مجھے اس پر ایسا غصہ تھا کہ میں نے اسے گولی مارنے کے بجائے پیچھے ہٹ کر اور وہاں سے جمپ لے کر سنگین اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگا، پھر گرا۔ میں نے سنگین کھینچی اور پھر جمپ لے کر اس کے سینے میں اتار دی۔ اسی طرح ایک اور بار سنگین اس کے سینے میں اتاری اور پھر کھینچ لی۔ میں نے انٹیلیجنس کے دونوں جوانوں کی قمیضیں سامنے سے ہٹا کر دیکھا۔ دونوں نے نیفوں میں ریوالور اڑسے ہوئے تھے۔ یہ ریوالور میرے کسی کام نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ خیال آ گیا کہ میں جاپانیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ ریوالور ساتھ لے چلوں اور انہیں دے کر کہوں گا کہ یہ میں نے انٹیلیجنس کے 2 آدمیوں کو مار کر لیے تھے۔ انگریز پائلٹ کے ریوالور بھی میرے پاس تھا۔ میں نے دونوں کے ریوالور نکال لیے۔ چاروں آدمی جو مجھے پکڑ کر ساتھ لے جانے آئے تھے مر چکے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ان سے بچ گیا۔ آج اگر کوئی مجھے کہے کہ میں کسی کو اس طرح مار ڈالوں تو میں اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھوں گا۔ وہ ماحول کچھ اور تھا، وہاں کوئی قانون اور کوئی ضابطہ نہیں تھا۔
قانون اس کا تھا جس کے ہاتھ میں رائفل یا مشین گن تھی۔ چونکہ داؤ میرا چل گیا تھا اس لیے میں نے چاروں کو مار ڈالا۔ وہ کسی غلط فہمی یا اس خوش فہمی میں مارے گئے کہ وہ چار ہیں اور میں اکیلا ہوں اور بے خبر بھی ہوں۔ بہرحال میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ہیرو نہیں سمجھا۔ اللہ کا شکر قدم قدم پر ادا کیا ہے، جس کی ذات باری نے میری عقل کو روشنی دی اور میں نے دشمن پر قابو پا لیا۔ مجھے اب وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے تھا۔ انٹیلیجنس کے یہ دو جوان آدمی اپنی مرضی سے میری بستی میں نہیں آئے تھے۔ فوج کا ایک ڈسپلن اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے دفتر میں یہ رپورٹ دی ہوگی کہ وہ فلاں آدمی کے ساتھ فلاں جگہ ایک مشکوک آدمی کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہیں رات تک واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ نہ جانے کی صورت میں ان کے اوپر والوں کو پریشانی لاحق ہونی تھی، اور انہوں نے کچھ فوجی یہاں بھیجنے تھے کہ دیکھیں وہ دو آدمی کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر میرا بہت جلدی وہاں سے نکل جانا میرے لیے بہتر تھا۔ میں نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے تھے، میری فوجی پتلون اور قمیض میرے پاس موجود تھی۔ میں نے سویلین کپڑے اتار کر وردی پہن لی۔ فوجی چپل جو پشاوری چپل جیسی تھی وہ بھی پہن لی۔ میں جب جھونپڑے سے باہر نکلا تو میں نے 3 ریوالور اور پتلون میں اڑسے ہوئے تھے اور رائفل کندھے سے لٹکا رکھی تھی۔ گولیوں کے دھماکے سن کر بستی کی ساری آبادی باہر نکل آئی تھی۔ جھونپڑے کے سامنے عثمان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ انگسون تھا، اور ان کے پیچھے 4-5 سرکردہ آدمی کھڑے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے عثمان اور انگسون کو اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انگسون نے مجھے پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وانگ کے رشتہ دار یا دوست انگسون کے دشمن بن جائیں۔ کیا ہوا صاحب؟ عثمان نے پوچھا۔ یہ گولیاں کس نے چلائی تھیں؟ کیوں چلائی تھیں؟ یہ لوگ مجھے پکڑنے آئے تھے، میں نے جواب دیا۔ میرا داؤ چل گیا اور میں نے وانگ، اس کے دوست اور ان کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں کو گولی مار دی۔ یہ سب انگریزوں کے جاسوس تھے۔ انہیں وانگ اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے وانگ کو انعام کا لالچ دیا تھا۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو ساری عمر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے بہت عزت اور محبت دی ہے، لیکن وانگ دھوکے باز نکلا۔ میرا اللہ آپ سب کی حفاظت کرے گا۔ اگر زندگی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی ہماری ملاقات ہو۔ میں نے ان دونوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عثمان اور انگسون نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں بہت جلدی میں تھا۔ ملٹری پولیس کے آنے کا خطرہ تھا۔ عثمان نے کہا کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں نے اسے صرف اتنا ہی کہا کہ اب میں مجبور ہو گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چل پڑا اور وہ لوگ وہیں کھڑے رہے۔ میں راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں کی طرف ہو گیا۔ کچھ دور پہنچ کر پیچھے دیکھا، بستی کے لوگ وہیں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے رک کر اور پیچھے مڑ کر دونوں بازو بلند کر کے لہرائے۔ سب نے اپنے بازو اسی طرح لہرا کر مجھے الوداع کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے رخصت ہو کر مجھے اچھا خاصا افسوس ہوا تھا۔ ان کے ساتھ زندگی کے بہت سے دن بڑے ہی سکون اور پیار سے گزرے تھے۔ یہ زمین جو دریا تک جاتی تھی کچھ ڈھلانی تھی۔ میں کچھ اور آگے گیا اور پیچھے دیکھا تو مجھے سوائے درختوں اور جھاڑیوں کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بستی اور بستی والے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں اور آگے بڑھا تو اچانک ایک جھاڑی کو بڑی زور کی حرکت ہوئی۔ میں چونک کر رک گیا اور کندھے سے رائفل اتارنے لگا، لیکن میرا ہاتھ وہیں رک گیا، کیونکہ جھاڑی کے پیچھے سے 2 لڑکیاں اٹھی تھیں۔ ایک تانی تھی اور دوسری وانگ کی بہن۔ وہ پہلو با پہلو چپ چاپ کھڑی مجھے دیکھنے لگیں۔ مجھے گرفتاری سے بچانے والی یہ 2 لڑکیاں تھیں۔ وہ میری زبان نہیں سمجھتی تھیں اور میں ان کی نہیں سمجھتا تھا۔ میں بازو پھیلا کر ان کی طرف بڑھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آئیں اور میرے بازوؤں میں سمٹ گئیں۔ میں نے انہیں بڑی زور سے اپنے ساتھ لگا لیا اور کچھ دیر اپنے بازوؤں میں لیے رکھا۔ ان کی جوانی اور ان کا حسن مجھے آج بھی یاد ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میری ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا تھی۔ میں نے ان دونوں کو بازوؤں میں لے کر اپنے گال باری باری ان کے سروں پر رکھے۔ ان کے ریشمی بالوں نے مجھے عجیب سا سکون دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ دونوں سسک رہی ہیں۔ میں نے انہیں اپنے بازوؤں سے نکالا اور ان کے سروں پر اور پھر چہروں پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ ان دونوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے اور میں ان کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتی رہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتی، لیکن میں نے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ کسی اور طرف سے آ کر یہاں چھپ گئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ان کے آدمیوں کو مار کر موٹر بوٹ تک جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار زبان سے نہیں آنسوؤں سے کیا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا کہ میں جلدی میں ہوں۔
میں نے ایک بار پھر بازو پھیلائے تو وہ مقناطیس کی طرح کھینچی ہوئی میرے ساتھ آ لگیں، اور پھر میں ان سے رخصت ہوا۔ دور آگے جا کر میں نے پیچھے دیکھا، وہ وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بازو لہرائے تو انہوں نے بھی بازو لہرا کر مجھے رخصت کیا۔ وہاں سے میں دوڑتا ہوا نیچے گیا۔ جب میں موٹر بوٹ تک گیا اور اوپر دیکھا تو لڑکیاں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی موٹر بوٹ کا رسہ کھولا جو قریب کے ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے رسہ موٹر بوٹ میں پھینکا اور کود کر موٹر بوٹ پر چڑھ گیا۔ بوٹ پہلی ہی ٹرائی میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے بڑی احتیاط سے وہیل کو سنبھالا اور بوٹ کو وہاں سے نکال کر لے آیا جہاں چھپا کر رکھی تھی۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موٹر بوٹ کے وہیل پر کھڑا ہوا تھا، اور یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں اتنے زیادہ سیلابی اور اتنے زیادہ چوڑے اور منہ زور دریا میں اترا تھا۔ میں نے انگسون کی ہدایت کے مطابق بوٹ کو دریا کے کنارے کے ساتھ رکھا، لیکن اتنا قریب بھی نہیں کہ بے قابو ہو کر کنارے سے ٹکرا جائے۔ کنارے کے ساتھ ساتھ پانی پرسکون تھا۔ مجھے فائدہ یہ حاصل تھا کہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ جانا تھا۔ اگر کہیں انجن بند ہو جاتا یا تیل ختم ہو جاتا تو بوٹ نے رکنا نہیں تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی، بہت دور تک دریا کا کوئی موڑ نہیں تھا۔ میں نے وہیل کو اچھی طرح سنبھالے رکھا اور بوٹ کو دائیں بائیں نہ ہونے دیا۔ مجھے اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ منزل تو بعد کی بات تھی۔ میں جب دریا کی طرف دیکھتا تھا تو کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ دریا کے وسط میں ایسی منہ زور موجیں اٹھ رہی تھیں جنہیں پار کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے ساتھ سیلاب کا ایسا شور کہ بوٹ کے انجن کی آواز اس میں دب گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق میں 2 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا۔ آگے معمولی سا موڑ تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں گھبرا جاتا یا رفتار کم کرتا۔ یہ موڑ مڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا۔ میں اس موڑ سے آگے نکل گیا تو مجھے کچھ ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی چیز بوٹ کے نیچے لگ رہی ہو اور بوٹ کا پٹ کہیں سے رگڑا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بوٹ کی رفتار اتنی نہیں رہی جتنی میں نے رکھی تھی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو بوٹ کے پیچھے مجھے کیچڑ سا اڑتا نظر آیا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ بوٹ کنارے پر چڑھ گئی ہے اور کنارہ دریا میں ڈوبا ہوا ہے۔ دائیں طرف مجھے کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بوٹ کا پروپیلر پیچھے سے زمین پر لگ رہا تھا، بلکہ اس نے زمین کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے وہیل کو فوراً بائیں طرف کیا اور پھر پیچھے دیکھا تو اب کیچڑ نہیں اڑ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی بوٹ بہت تیز ہو گئی۔ تب مجھے عقل آئی کہ میں تو زمین پر بہت ہی کم گہرے پانی میں بوٹ چلاتا رہا ہوں۔ اب مجھے اور زیادہ محتاط ہونا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی بڑا پتھر نہیں آ گیا تھا، ورنہ وہ پروپیلر کا ایک آدھ بلیڈ توڑ دیتا یا تینوں بلیڈوں کو ٹیڑھا کر دیتا۔ میں دراصل دریا کے وسط میں جانے سے گھبرا رہا تھا، جہاں پانی کا جوش بڑا ہی ڈراؤنا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور بوٹ کو وسط کی طرف لے گیا اور وہاں سے اس کو سیدھا کر لیا۔ انگسون نے بتایا تھا کہ آگے جا کر پاٹ بہت چوڑا ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ آگے پاٹ اور زیادہ تنگ ہو گیا اور دونوں طرف چٹانیں نظر آنے لگیں۔ وہاں تو پانی کا اس قدر جوش تھا جیسے یہ بوٹ کو نگل ہی لے گا۔ دوسری دشواری یہ تھی کہ وہاں دریا کا موڑ زیادہ تھا۔ میں نے اس جوشیلے اور خطرناک پانی سے نکل جانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بوٹ کی رفتار اور تیز کر دی۔ چونکہ یہاں پاٹ خاصا تنگ تھا اور کناروں پر چٹانیں دریا کو روکے ہوئے تھیں، اس لیے وہاں دائیں سے بائیں تک موجیں اٹھ رہی تھیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ پانی کی موجیں نہیں بلکہ گدلے پتھروں کی چٹانیں کھڑی ہیں۔ وہاں تو سیلاب کا زور اور زیادہ بلند اور خوفناک ہو گیا تھا۔ میری حالت اب یہ تھی کہ بوٹ بہت ہی تیز تھی اور آگے چٹانوں جیسی موجیں تھیں، اور یوں لگتا تھا جیسے میں خودکشی کرنے کی نیت سے چٹانوں سے ٹکرانے جا رہا ہوں۔ بوٹ جب وہاں تک پہنچی تو اتنی اونچی موج یا لہر کو کاٹ کر نکل جانے کے بجائے اوپر چلی گئی۔ میرے ہاتھ سے وہیل چھوٹ گیا اور میں پیچھے جا گرا۔ پانی اس طرح اوپر سے بوٹ میں آیا جیسے بوٹ پانی کے اندر چلی گئی ہو اور ساری کہانی ہی ختم ہو گئی ہو۔ بوٹ اوپر جا کر نیچے کو گری۔ میں بھی اٹھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میں یوں آگے کو پھینکا گیا کہ میرا سینہ وہیل کے ساتھ جا لگا اور پسلیوں پر اچھا خاصا دباؤ پڑا۔ چند سیکنڈ کے لیے تو میرا دم گھٹ گیا۔ بوٹ ایک بار پھر اسی طرح اوپر گئی اور میں پھر پیچھے جا پڑا۔ پھر وہی عمل دہرایا گیا کہ میں پیچھے سے جھٹکا کھا کر وہیل پر جا پڑا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ میں وہیل سے پیچھے جا پڑا تھا۔ اگر میں وہیل کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ دائیں یا بائیں مڑ جاتا
اور بوٹ تیزی سے ایک طرف مڑتے الٹ جاتی۔ دریا نے خود ہی بوٹ کو اپنے قابو میں بلکہ اپنے رحم و کرم پر رکھا تھا۔ 4 مرتبہ ایسے ہی ہوا اور میرا جسم اس طرح ہو گیا جیسے کسی بہت بڑی طاقت نے مجھے اٹھا اٹھا کر پتھروں پر پھینکا ہو۔ میرا جوڑ جوڑ درد کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے تو مجھے نظر ہی کچھ نہ آیا۔ موجوں کا پانی بڑی زور سے میری آنکھوں میں پڑا تھا۔ میں نے آنکھیں ملیں اور اب جو سامنے دیکھا تو دریا بائیں کو مڑ رہا تھا اور آگے انگ سون کے کہنے کے مطابق پاٹ بہت ہی چوڑا ہو گیا تھا۔ آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ بوٹ بڑی ہی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اور بمشکل 20-25 گز دور مجھے کالی سی کوئی بہت بڑی چیز دریا میں سے ابھرتی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے تصویروں میں ویل مچھلی دیکھی ہوگی، بالکل ایسے لگا جیسے یہ ویل مچھلی ہو۔ بوٹ نے وہاں تک پہنچتے چند سیکنڈ ہی لیا ہوں گے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو دریا میں سے ابھری ہوئی چٹان ہے۔ میں اس چٹان تک پہنچ گیا تھا، اگر میں سنبھل نہ جاتا تو اس رفتار سے بوٹ چٹان سے ٹکراتی تو بوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تھے اور میں اس ٹکر سے کبھی زندہ نہ بچ پاتا۔ میری لاش بھی نہ ملتی۔ چٹان میری طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور بڑی ہی تیزی سے بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پورا ویل بائیں طرف گھما دیا۔ بوٹ چٹان کے بالکل قریب جا کر 90 درجے کے زاویے پر جا کر گھومی تو میں سمجھا کہ ٹکر تو بچ گئی ہے لیکن بوٹ الٹ جائے گی۔ پھر میں نے ویل دائیں کو موڑا تو بوٹ سیدھی ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ نیچے ابھی اور چٹانیں ہوں گی اور ایسے ہو سکتا ہے کہ بوٹ کا پیندہ کسی چٹان سے رگڑا جائے اور ذرا سا بھی سوراخ ہو گیا تو پانی بوٹ کے اندر آنے لگے گا اور پھر اس کا نتیجہ سوائے ڈوب جانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے انگسون کی وہ بات یاد آئی کہ بہت آگے جا کر بائیں کو ہو جانا، لیکن بوٹ کو ترچھا رکھنا، ایسا نہ کرنا کہ 90 درجے کے زاویے پر بوٹ کو موڑ کر سمجھو کہ کنارے جا لگو گے۔ میں نے بوٹ کو ذرا سا بائیں طرف موڑ دیا۔ دریا کے وسط میں لہریں تو اٹھ رہی تھی لیکن پاٹ بہت ہی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں وہ زور اور جوش و خروش نہیں رہا تھا جو میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ بوٹ ان لہروں کو چیرنے لگی۔ اب بوٹ لہروں پر غالب آ رہی تھی۔ کچھ دور تک بوٹ لہروں کو چیرتی آگے ہی آگے بڑھتی رہی اور پھر ان سے نکل گئی۔ اب میں اگلے کنارے کے قریب پہنچ رہا تھا اور پانی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ وہ کنارہ بھی ڈوبا ہوا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کنارہ ہے کہاں۔ میری بڑی ہی سخت آزمائش تو اب شروع ہوئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام بڑی تیزی سے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ صرف ایک سہولت حاصل تھی۔ مجھے ویسے ہی خیال آ گیا کہ اس بورڈ کے سامنے 2 بتیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ میں نے ان کے سوئچ ڈھونڈنا چاہے تو اندھیرے میں ٹھیک طرح نظر نہیں آ رہے تھے۔ ٹٹول کر ایک سوئچ الگ تھلگ پوزیشن میں محسوس ہوا جو آف پوزیشن میں تھا۔ میں ڈرا کہ یہ کسی اور چیز کا ہی نہ ہو۔ خطرہ مول لے کر اسے آن کیا تو سامنے کی بتیاں جل اٹھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ ان کی روشنی موٹر گاڑیوں کی طرح تیز اور دور تک پہنچی تھی۔ روشنی تو مل گئی لیکن میری جسمانی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں جس طرح بوٹ کے اندر پٹخا گیا تھا وہ سنا چکا ہوں۔ اس سے تو میری ہڈیاں دکھنے لگی تھیں۔ اس دکھن میں اضافہ اس طرح ہوا کہ سامنے سے بڑی ہی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کے ساتھ ٹکراتی تھی۔ میں ہوا میں کھڑا تھا اور بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس ٹھنڈ نے میرے جسم کو جام کرنا شروع کر دیا۔ اتنی تیز ہوا میں آنکھیں کھلی رکھنا بھی خاصا مشکل تھا۔ آنکھوں پر زور دیتا رہا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھیں دکھنے لگیں۔ اچانک سامنے دیکھا تو یوں معلوم ہوا جیسے بہت بڑا درخت دریا میں کھڑا ہو۔ میں نے رفتار کم کر دی اور بوٹ اس درخت تک پہنچ گئی۔ قریب جا کر میں سمجھا کہ یہ کوئی ٹوٹا ہوا یا جڑوں سے اکھڑا ہوا درخت ہے جو نہ جانے کہاں سے دریا میں بہتا آ رہا ہے۔ میں نے اسی طرح بوٹ کو تقریباً 90 درجے کے زاویے پر دائیں کو موڑا جس طرح چٹان سے بچنے کے لیے بائیں کو موڑا تھا۔ پھر وہی خطرہ آ گیا کہ بوٹ الٹ جائے گی۔ میں نے فوراً بوٹ کو بائیں طرف موڑا۔ درخت کے ٹہن بوٹ کے نیچے لگے اور سائیڈ کو بھی، لیکن بوٹ آگے نکل گئی۔ اب میں نے اس کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے دریا کے دائیں اور بائیں کا منظر بیان نہیں کیا۔ دونوں اطراف ویسا ہی جنگل تھا جیسے جنگل میں رہ آیا تھا۔ اسی طرح چٹانیں تھی، اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں اور درختوں کی اتنی بہتات کہ دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو دور، بہت دور، مجھے شعلے سے چمکتے اور بجھتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً توپ خانے کی جو گولہ باری کر رہے تھے۔ مجھے ہلکی ہلکی دھمک بھی سنائی دینے لگی تھی۔
اس سے میں سمجھا کہ میدان جنگ زیادہ دور نہیں، میں میدان جنگ یعنی اگلے مورچوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ خاصا زیادہ فاصلہ طے کر آیا ہوں۔ اس گورے کیپٹن نے جو پیٹرول پارٹی لے کر اس بستی کی طرف گیا تھا اور جس سے میری ملاقات ہوئی تھی، بتایا تھا کہ جنگ وہاں سے 50-60 میل دور ہے۔ مجھے اب اور آگے نہیں جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ جاپانیوں کے مورچوں کے پیچھے چلا جاؤں۔ موٹر بوٹ نے ایک جھٹکا سا کھایا اور کچھ آگے چلی گئی۔ ویسا ہی جھٹکا لگا اور انجن بند ہو کر خود ہی چل پڑا، لیکن یہ جھٹکے بار بار لگنے لگے اور انجن بالکل ہی بند ہو گیا۔ سامنے والی بتیاں بہت مدھم ہو گئیں۔ میں نے انجن سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انجن ذرا سا سٹارٹ ہو کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ تیل ختم ہو گیا تھا۔ اگر تیل ہی ختم ہو گیا تھا تو یہ ثبوت تھا کہ میں کم و بیش 40 میل کا فاصلہ طے کر آیا ہوں۔ اب تو آگے جانے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ کشتی اب دریا کے زور پر چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کنارے کی طرف موڑا، لیکن کشتی کی رفتار تو تھی نہیں جو اسے فوراً موڑ لیتی۔ یہ کنارے کی طرف ہوتے ہوتے 1.5-2 میل آگے نکل گئی اور آخر کنارے کے ساتھ ٹکرائی۔ بوٹ رک گئی تھی۔ میں نے رائفل اٹھائی اور کندھے سے لٹکا کر بوٹ سے نکلا تو میرے نیچے گھٹنوں تک پانی تھا۔ میں بوٹ کو وہیں چھوڑ کر پانی سے نکل آیا۔ پانی کچھ دور تک تھا، آگے ویسی ہی زمین اور ویسا ہی جنگل تھا جس میں سے میں آیا تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ دریا کے اس کنارے پر جاپانیوں کے مورچے ہیں۔ میں اندازے سے چلتا ہی گیا۔ برما کے جنگل کا میں عادی ہو چکا تھا۔ گھپ اندھیرے میں بھی میں نے چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہ کی۔ البتہ جسم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر مجھے گرم کپڑے مل جاتے یا کوئی بند کمرہ مل جاتا تو جسم گرم ہو کر ٹھیک ہو جاتا، لیکن جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، اور میرے جسم نے جو بوٹ میں چوٹیں کھائی تھی وہ سارے جسم میں درد اور نکاہت پیدا کر رہی تھی۔ بھوک اور پیاس نے بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ جنگل میں ایک اور خطرہ درندوں کا تھا۔ وہاں شیر بھی ہو سکتا تھا اور بھیڑیے بھی، لیکن ان کا مجھے ڈر نہیں تھا کیونکہ میرے پاس رائفل تھی اور 3 ریوالور تھے۔ کچھ وقت بعد ٹانگیں جیسی رہ گئی ہوں۔ وہ تو جوانی کی عمر تھی کہ میں چلتا گیا، لیکن کچھ اور آگے جا کر میں نے قدم گھسیٹنے شروع کر دیے۔ پھر ایسے ہوا کہ چند قدم چل کر میں کسی درخت کے سہارے کھڑا ہو جاتا اور 2-4 منٹ کے بعد پھر چل پڑتا۔ میں اتنا سمجھتا تھا کہ رکنا ٹھیک نہیں، جسم نے ٹھنڈے ہو کر بالکل ہی بے جان ہو جانا تھا، لیکن چلتے رہنے سے بھی نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ میں قدم گھسیٹنے کے بھی قابل نہ رہا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور بلند آواز سے اللہ کو پکارا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے دماغ کو غیر حاضر نہ ہونے دیا، نہ ہی خیالات کو بھٹکنے دیا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھا کہ مجھے جاپانیوں تک پہنچنا ہے۔ تقریباً 15 منٹ میں بیٹھا رہا، اور جب میں اٹھنے لگا تو پتا چلا کہ میں ضعیف العمر آدمی کی طرح اٹھنے میں بہت دشواری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے رائفل کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر رائفل کا سہارا لے کر اور کچھ جھک کر اس طرح چلنے لگا جس طرح بہت بوڑھا کوئی آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ توپوں کے دھماکے اب ذرا صاف اور پہلے سے کچھ بلند سنائی دینے لگے تھے، اور اس طرف کا آسمان فائر ہوتی توپوں کے شعلے سے سرخ ہوتا بجھتا اور سرخ ہوتا تھا۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے جنگل کم گھنا ہو گیا ہے اور درختوں کا آپس کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے نیچے جو زمین تھی وہ کچھ ہموار سی ہو گئی تھی۔ کچھ دور تک کوئی ٹیکری یا چٹان راستے میں نہ آئی۔ یہ میری کوئی ڈھکی چھپی قوت تھی جو مجھے چلا رہی تھی، ورنہ جسم میں اب ایک قدم بھی اٹھانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ میرا سر ڈولنے لگا اور غشی کی لہریں آنے لگیں۔ شاید اس طرح ہو رہا تھا کہ میں 2-4 سیکنڈ کے لیے غشی میں چلا جاتا اور دماغ خود ہی بیدار ہو جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی تھا جس طرح موٹر بوٹ کا تیل ختم ہوا تو وہ ایک جھٹکا کھاتی، اس کا انجن خاموش ہوتا، پھر خود ہی چل پڑتا، اور پھر جھٹکے سے انجن چپ ہو جاتا اور آخر بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، اور پھر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ کچھ یاد نہیں کہ میں بیٹھ گیا تھا یا لیٹ گیا تھا یا گر پڑا تھا۔ میں بیدار ہونے لگا لیکن میرے پہلوؤں پر ٹھوکریں پڑ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور 4 فوجی میرے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ مجھے ٹھڈے مار رہے ہیں۔ میں فوراً اٹھا، تب دیکھا کہ وہ جاپانی تھے۔ معلوم نہیں کہ وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے یا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون ہوں اور یہاں میں کس طرح پہنچا ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور ہر رائفل کے آگے سنگین چڑی ہوئی تھی۔
ایک جاپانی نے سنگین میرے پیٹ کے ساتھ لگا کر معلوم نہیں غصے میں کیا کہا۔ انڈین، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انڈین آرمی، INA، انڈین نیشنل آرمی۔ میں نے اس طرح کے اشارے ہاتھوں سے کیے کہ میں انڈین آرمی سے بھاگ کر آیا ہوں اور ادھر یعنی اس طرف انڈین نیشنل آرمی میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری رائفل اٹھا لی تھی اور تینوں ریوالور بھی میری پتلون سے نکال لیے تھے۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے، ورنہ جاپانیوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ مجھے زندہ رہنے دیں گے۔ میں اشاروں سے انہیں بتا رہا تھا کہ مجھے پیچھے لے چلو۔ ان میں ایک جاپانی نائک یا حوالدار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے پیچھے لے جائے۔ میرا خیال ہے وہ اشارے سمجھ گیا تھا۔ یہ چاروں جاپانی غالباً پیٹرول ڈیوٹی پر تھے۔ وہ مجھے پیچھے لے چلے۔ اب توپوں کے دھماکے اور زیادہ صاف سنائی دینے لگے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے فضا میں بمبار طیارے اڑتے نظر آئے۔ وہ بمباری کر رہے تھے۔ میں میدان جنگ میں پہنچ گیا تھا۔ مشکل یہی نظر آ رہی تھی کہ یہ جاپانی مجھے اپنے کسی افسر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اگر وہ بھی میری زبان اور میرے اشارے نہ سمجھتا تو مجھے گولی مار دے گا، یا اس نے رحم کیا تو جنگلی قیدی بنا کر مجھے پیچھے بھیج دے گا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ جاپانی بین الاقوامی قواعد و ضوابط اور ریڈ کراس کی پابندیوں کے قائل نہیں تھے۔ بڑی ظالم قوم تھی۔ 1 میل سے کچھ دور زیادہ سفر طے کیا تو مجھے اور بھی جاپانی نظر آنے لگے۔ وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا، نہ ہی فرنٹ پر خیمے لگائے جاتے تھے۔ فوجی خندقیں کھود کر ان میں رہتے تھے۔ مجھے ایک جگہ روکا گیا۔ گہرا کھودا ہوا کھڈ تھا جس کے اوپر جال بچھا ہوا تھا اور اس پر درختوں کی ٹہنیاں بکھری ہوئی تھی۔ میرے سامنے سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھیں جو اس کھڈ کے اندر جاتی تھی۔ وہ جاپانی جو نائک یا حوالدار تھا مجھے بازو سے پکڑ کر نیچے لے گیا۔ نیچے تو ایک کشادہ کمرہ بنا ہوا تھا۔ ایک طرف فولڈنگ میز تھی اور فولڈنگ کرسیاں تھی جن پر 3 4 جاپانی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آفیسر تھے۔ مجھے نیچے لے جانے والے جاپانی نے انہیں کچھ کہا اور میری رائفل اور تینوں ریوالور میز پر رکھ دیے۔ ایک آفیسر نے غصے سے بولتے ہوئے کچھ کہا۔ میں ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکا اور یہی رٹ لگاتا رہا، انڈین آرمی، انڈین نیشنل آرمی۔ ایک آفیسر نے اس جاپانی سے کچھ کہا تو وہ دوڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ پھر یہ جاپانی افسر مجھے سر سے پاؤں تک اور پھر پاؤں سے سر تک دیکھتے اور آپس میں کچھ باتیں کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ جاپانی واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو جاپانی نہیں لگتا تھا۔ وہ برما کا رہنے والا تھا یا سنگاپور یا ملایا وغیرہ کا باشندہ تھا۔ بعد میں پتا چلا تھا کہ ملایا کا باشندہ تھا۔ اس نے آتے ہی میرے ساتھ اردو میں بات کی، مجھ سے پوچھا میں کون ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح اپنی بٹالین سے بھگوڑا ہوا ہوں اور جنگل میں بھٹک گیا تھا اور ایک جگہ رکا رہا۔ میں نے بتایا کہ میں INA میں شامل ہونے کے لیے بھگوڑا ہوا ہوں۔ یہ تو نہ بتایا کہ میں نے 9 جاپانیوں کو مار ڈالا تھا، البتہ یہ بتایا کہ ایک انگریز پائلٹ کو قتل کیا تھا۔ پھر میں نے جاپانیوں کے حق میں کچھ باتیں کی۔ یہ ملائی جاپانی زبان خوب جانتا تھا۔ اس نے میری ساری بات سن کر جاپانی زبان میں جاپانی افسروں کو سنائی۔ افسروں نے کچھ سوالات کیے جو اس ملائی باشندے نے مجھ سے اردو میں پوچھے اور میں جوابات دیتا رہا۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جاپانی فوج کے افسروں کے دلوں میں رحم کی لہر آ گئی اور انہوں نے حکم دیا کہ مجھے پیچھے بھیج دیا جائے۔ ملائی آدمی مجھے اپنے ساتھ لے چلا اور مجھ سے راستے میں پوچھا کہ تم کس مذہب کے آدمی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ بھی مسلمان تھا اور اس کا نام عمر تھا۔ وہ مجھے وہاں سے کم و بیش 2 فرلانگ دور لے گیا۔ وہاں کچھ جاپانی موجود تھے اور ان میں ایک ہندوستانی فوجی بھی تھا۔ ملائی نے اس ہندوستانی کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ اس کا نام فصیح احمد تھا۔ عمر مجھے اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ فصیح نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اسے بتایا اور اپنی بٹالین کا نمبر بھی بتایا۔ فصیح انڈین آرمی کے ایک توپ خانے میں حوالدار کلرک تھا۔ وہ بھی میری طرح بھگوڑا ہو کر اس طرف آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اسے یہاں آئے کم و بیش 1 سال ہو گیا ہے۔ وہ جلندھر کا رہنے والا تھا۔ تم ادھر کہاں آ نکلے ہو یار؟ فصیح نے مجھے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری طرح سنی سنائی باتوں سے جوش میں آ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا فصیح بھائی؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو کوئی فکر نہ کرو، فصیح نے کہا۔ ذرا آرام کر لو تو ساری بات سناؤں گا۔ ابھی یہ سن لو کہ یہ INA ہندوؤں کی بنائی ہوئی فوج ہے۔ ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو فتح کر کے ہندوؤں کی جھولی میں ڈال دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ جاپانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔
اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ جاپانی انگریزوں اور امریکیوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ بہرحال تم خوش قسمت ہو کہ یہاں تک زندہ اور سلامت پہنچ گئے ہو۔ میں ایک ڈیوٹی پر یہاں آیا ہوں اور اب تمہیں ساتھ لے کر پیچھے جاؤں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ بھوک سے مر رہا ہوں، میں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ کھلا دو بھائی۔ صفی بڑا ہی پیارا آدمی اور میرا بڑا اچھا دوست ثابت ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹیں تھیں۔ بہت اچھا کھانا تھا۔ بڑی مدت کے بعد اتنا اچھا کھانا دیکھا تھا۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور فصیح مجھے آئی این اے کی باتیں سناتا رہا۔ میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے میں فوج سے بھگوڑا ہوا تھا۔ میرا مقصد تھا ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جاپانیوں کے ساتھ جا ملوں، لیکن فصیح احمد نے ایسی بات کہہ دی جو کبھی خواب و خیال میں بھی میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ فصیح کہتا تھا کہ ہندوستان کے حکمران بننا چاہتے ہیں اور جاپانی انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر یہ ملک ہندوؤں کو دے دیں گے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور یہ کشیدگی کبھی کبھی دشمنی کا رنگ اختیار کر لیا کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا، اور شاید میں غلط سمجھتا رہا ہوں، کہ ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں مخلص ہیں اور وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں فصیح کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی ان پڑھ فوجی نہیں تھا، میٹرک پاس تھا، جو اس وقت کے معیار کے مطابق اچھی خاصی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تعلیم کا یعنی اسکولوں اور کالجوں کا یہ بدتر حال نہیں تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں استاد اپنا فرض دیانتداری اور جاں فشانی سے ادا کرتے تھے۔ آج کا گریجویٹ ہمارے وقتوں کے میٹریکولیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جمعدار یعنی نائب صوبے دار اور صوبے دار وغیرہ بھی ان پڑھ ہوا کرتے تھے، جن میں 10 جماعتیں پاس بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ فصیح کی باتوں میں دانش مندی تھی اور وہ پر اثر انداز سے بولتا تھا۔ فصیح بھائی، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ جاپانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جاپانی ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں رہے گا۔ ہاں بھائی، فصیح نے کہا، میرا مطلب یہی ہے۔ یہ میرا مطلب ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ پورے برما پر جاپانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب آدھا برما ان کے قبضوں میں چلا گیا ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اگر جاپان کی فوج پسپا ہو گئی تو ہم انگریزوں کے جنگی قیدی بن جائیں گے، اور ہماری حیثیت جنگی قیدی والی نہیں ہوگی، بلکہ ہم بھگوڑے قرار دیے جائیں گے اور ہمارا کورٹ مارشل ہوگا۔ کم از کم 14 سال سزائے قید ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں محاذ سے بھاگنے کے جرم میں گولی ہی مار دی جائے۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہم اس سزا سے بچنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ نہیں یار، فصیح نے کہا، میں نے اپنا انجام کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے کہ جاپانی پیچھے ہٹ کر کہیں قدم جما لیں، لیکن ہم جس مقصد کے لیے اپنی فوج سے بھاگے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہیں پیچھے ملایا لے جا رہا ہوں، جہاں جاپانیوں کی بنائی ہوئی انڈین نیشنل آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ وہاں خود دیکھ لینا کہ ہندوؤں کا رویہ کیا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آئی این اے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ابھی اتنا پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جاپانی ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمیں انگریزوں کے حوالے کر کے بھاگ نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ جاپان لے جائیں گے۔ یہاں میں تمہارے ساتھ اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا، نہ ہی تم کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ 3 ہندو ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا۔ صرف ایک بات بتا دو، میں نے پوچھا، تم یہاں کیا ڈیوٹی دے رہے ہو؟ انٹیلیجنس، فصیح نے جواب دیا۔ یہ جاپانیوں کی انٹیلیجنس کی ایک برانچ ہے۔ اس برانچ میں زیادہ تر ہندوستانی رکھے گئے ہیں۔ میں نے یہاں 4 5 مہینے یہ ڈیوٹی کی ہے۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ رات کو ہم لاؤڈ سپیکر دور آگے ہندوستانیوں کے آگے مورچوں کے قریب رکھاتے ہیں اور پیچھے آ کر انگریزوں کے خلاف زہر اگلتے اور ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتے تھے۔ ہم ہندوستانی فوجیوں کو پکارتے اور کہتے تھے کہ غلام بن کر نہ لڑو، جاپانیوں کا ساتھ دو، یہ ہندوستان تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہاری غلامی ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے کیونکہ جاپان کی فوج تیزی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہم 2 3 دنوں تک واپس چلے جائیں گے اور تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ میری ڈیوٹی میں انڈین آرمی کے بھگوڑے فوجیوں کا استقبال بھی تھا۔ فصیح کی ان باتوں سے میری بے چینی کچھ کم تو ہو گئی، لیکن ختم نہ ہوئی۔
پھر یہ بے چینی پچھتاوے کی صورت اختیار کر گئی۔ بار بار خیال آتا کہ مجھے فوج سے یوں بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو جاپانیوں کے اس بھروسے پر چلا آیا تھا کہ جس طرح وہ حیران کن تیزی سے ملایا اور برما پر قابض ہو گئے تھے، ایسے ہی چند دنوں میں پورے ہندوستان پر چھا جائیں گے اور انگریز بھاگ جائیں گے۔ لیکن اب سنا کہ جاپانیوں نے تو ریورس گیئر لگا لیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ انگریزوں کے ساتھ میری کوئی دشمنی تو نہیں تھی، یا یہ کہ میں اکیلا ہی انگریزوں کا غلام نہیں تھا۔ پھر دماغ میں یہ آئی کہ میں انہی برمیوں میں اچھا تھا جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور مجھے اپنا پیر اور مرشد سمجھتے تھے، مگر وہاں بھی مصیبت آن نازل ہوئی اور بھاگنا پڑا۔ اب تو صبر اور شکر کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری قسمت جاپان کی فوج کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی۔ میں پچھلے کسی باب میں جاپانیوں کی برق رفتاری، پیش قدمی اور فتوحات کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ایک بار پھر اس کا حوالہ دوں گا۔ جاپانیوں میں حب الوطنی کا اور لڑنے کا جذبہ ایسا تھا کہ جو سنتا تھا وہ انگلیاں دانتوں میں لے لیتا تھا اور کچھ دیر حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ اور اب ہوا یوں کہ جاپانی جتنی تیزی سے آئے تھے اتنی ہی تیزی سے پسپا ہونے لگے تھے۔ برما سے جاپانیوں کی پسپائی کی دو وجوہات تھیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ انگریزوں اور امریکیوں نے بے پناہ جنگی طاقت سے برما پر جوابی حملہ کیا تھا۔ ان دونوں بڑی طاقتوں نے اپنی ایئر فورس اور نیوی کو اس طرح استعمال کیا کہ جاپانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ جاپانیوں کی پسپائی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مشرق بعید کے بہت بڑے علاقے پر ان کا قبضہ تھا اور یہ قبضہ مستحکم تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ برما سے پیچھے ہٹ کر وہ ان علاقوں میں قدم جما لیں گے اور اپنی فوج کی از سر نو تنظیم کر کے برما پر جوابی حملہ کریں گے۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو جاپانیوں کی کمزوری بن گئی تھی۔ میں فوجی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ان کی سپلائی لائن لمبی ہو گئی تھی، ان کی کمک اور رسد بر وقت منزل تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی سپلائی لائن انگریزوں اور امریکیوں کے بمبار طیاروں کی زد میں رہتی تھی۔